अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बे रहमान व करीम का बहुत एहसान है और जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि रब्बुल अर्शिल करीम ने अपनी इस किताब अज़ीमुश्शान, इस फ़ुरक़ान अज़ीम को हमें पढ़ने का और इसको समझने की कोशिश करने का मौका भी इनायत फ़रमाया है, वसाइल भी इनायत फ़रमाए हैं, तौफ़ीक भी इनायत फ़रमाई है। आज इंशाअल्लाह हम अपने दौरे तर्जुमा कुरान के हवाले से चौथे सिपारे का तर्जुमा इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे, अल्लाह ने चाहा तो हम शुरू करेंगे यहाँ से। और मैं अपने भाई आलमगीर से दरख्वास्त करूँगा कि आप इसका आगाज़ करें। आलमगीर भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी वो चीजें खुदा की राह में खर्च ना करो जिन्हें तुम अजीज रखते हो, और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह इससे बेखबर ना होगा। खाने की ये सारी चीजें जो शरीयत मोहम्मदी में हलाल हैं, बनी इसराइल के लिए भी हलाल थीं। अलबत्ता बाज़ चीज़ें ऐसी थीं जिन्हें तो तौरात के नाजिल किए जाने से पहले इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जी, ने खुद इसराइल जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ही लक़ब है बुनियादी तौर पर। जी, कंटिन्यू। अपने ऊपर हराम कर लिया था। इनसे कहो, अगर तुम अपने एतराज़ ऑब्जेक्शन में सच्चे हो तो लाओ तौरात और पेश करो इसकी कोई इबारत। इसके बाद भी जो लोग अपनी झूठी घड़ी हुई बातें, फैब्रिकेटेड अल्लाह हुई बातें अल्लाह की तरफ मंसूब करते रहें, वहीं दर हकीकत जालिम है। कहो, अल्लाह ने जो कुछ फरमाया है सच फरमाया है। तुमको यकसू होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की पैरवी करनी चाहिए। क्या? और इब्राहिम अलैहिस्सलाम शिर्क करने वालों में से ना था। बेशक सबसे पहली इबादतगाह जो इंसानों के लिए तामीर हुई वो वही है जो मक्का में वाक़ है। इसको खैर व बरकत दी गई थी और तमाम जहान वालों के लिए मरकज़ हिदायत बनाया गया था। इसमें खुली हुई निशानियां हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम इबादत है, और इसका हाल ये है कि जो इसमें दाखिल हुआ मामून हो गया। मामून मतलब सेफ, सिक्योर। लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जो इस घर तक पहुंचने की इस्तिताअत रखता हो वो इसका हज करे, और जो कोई इस हुक्म की पैरवी से इनकार करे तो उसे मालूम हो जाना चाहिए कि अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। कहो, ए अहले किताब, तुम क्यों अल्लाह की बातें मानने से इनकार करते हो? जो हरकतें तुम कर रहे हो अल्लाह सब कुछ देख रहा है। कहो, ए अहले किताब, ये तुम्हारी क्या रविश है? रविश मतलब बिहेवियर, हैबिट। जो अल्लाह की बात मानता है उसे भी तुम अल्लाह के रास्ते से रोकते हो और चाहते हो कि वो टेढ़ी राह पर चले, हालांकि तुम खुद इसके राह रास्त होने पर गवाह हो। तुम्हारी हरकतों से अल्लाह गाफिल नहीं है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुमने इन अहले किताब में से एक ग्रोह की बात मानी तो ये तुम्हें ईमान से फिर कुफर की तरफ ठेल लेके जाएंगे। तुम्हारे लिए कुफर की तरफ जाने का अब क्या मौका बाकी है, जबकि तुम अल्लाह की आयत सुनाई जा रही हैं और तुम्हारे दरमियान इसका रसूल मौजूद है। जो अल्लाह का दामन मजबूती के साथ थामेगा मतलब होल्ड, वो जरूर राह रास्त पर पा लेगा। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा कि इससे डरने का हक है। तुमको मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो और तफर्रके में ना पड़ो। अल्लाह के इस एहसान को याद रखो जो इसने तुम पर किया है। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दिल जोड़ दिए, और इसके फजल और करम से तुम भाई भाई बन गए। तुम आग से भरे हुए गड्ढे के किनारे खड़े थे। गड्ढे मतलब पिट, कैविटी।
اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا، اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا صحیح راستہ نظر آ جائے۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے، فرقوں مطلب گروپس، سیکٹس، اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے، سرخرو مطلب سکسیسفل، آنرڈ، اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا، منہ کالا مطلب ڈس آنرڈ، ڈس گریسڈ۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ کفران نعمت مطلب تھینک لیسنس۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر عالمگیر بھائی۔ اور عرفان انجم بھائی، عرفان بھائی مائک ذرا قریب رکھیے گا آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دنیا میں بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان۔ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ بگاڑ مینس ڈسٹرکشن۔ زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی۔ کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے۔ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں۔ جی جی۔ یہ لوگ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں۔ غضب ہے رات، اسٹرانگ اینگر اینڈ پنشمنٹ۔ ان پر محتاجی مینس ڈیپینڈنس، و مغلوبی مینس ڈیفیٹ، مسلط کر دی گئی ہے۔ مسلط مینس ڈومینیٹ۔ اور یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد۔ وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو۔ پالا مینس ہور فراسٹ، اوس جو پودوں کا
پودوں کو جلا دیتی ہے۔ جی، جمی ہوئی اوس جو ہوتی ہے نا، جو یعنی کہ جو اوس رات میں گرتی ہے وہ شدید سردی کے اندر جم جاتی ہے اور وہ پھر پودوں کو جلا دیتی ہے، وہ اس کو پالا کہتے ہیں۔ جی آگے۔ اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے۔ ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے۔ بغض مین گرج، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ چبانے مینز بائٹ فنگرز۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے۔ پلیسمنٹ آن ڈیفرنٹ پوائنٹس۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ بزدلی cowardice lack of courage to face danger۔ حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تک تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ صاحب نشان ڈسٹنگوشڈ، مارکڈ۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، وہ بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے۔ وائز اینڈ فار سائٹڈ، عقل مند اور دور اندیش۔ اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد شاہد محمود بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس پایوس لوگوں کے لیے تیار مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تمام اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے سڈنلی ایٹ وانس، اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ کبھی دانستہ انٹینشنل اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا، اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایات کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، کلیئر اپیرنٹ، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت و نصیحت۔ تنبیہ جو ہے یہ وارننگ۔ دل شکستہ نہ ہو، شکستہ بروکن ہارٹ، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، وکٹوریس۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ اپس اینڈ ڈاؤنس، یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس، نشیب و فراز، جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں۔ راستی، ٹرسٹ، آنیسٹی، ٹروتھ آنیسٹی، سوری۔ کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھان کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ سرکوبی، پنشمنٹ۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، تمنائیں، ڈیزائر، وش، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہے، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ کوئی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا۔ لیونگ تھنگس، موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا، ریوارڈ اس کو ہم دنیا میں ہی میں سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادہ سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی۔ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہ ہوئے۔
दिल शिकस्ता नहीं हुए, उन्होंने कमजोरी नहीं दिखाई और बातिल के आगे सरनगू नहीं हुए। ऐसे ही साबरों को अल्लाह पसंद करता है। सरनगू हेड डाउन, डाउनकास्ट। उनकी दुआ बस यही थी कि ए हमारे रब, हमारी गलतियों को और कोताहियों से दरगुजर फरमा, हमारे काम में तेरे हदूद से जो कुछ तजाविज हो गया हो उसे माफ कर दे, हमारे कदम जमा दे और काफरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। कोताहियों, नेग्लिजेंस, शॉर्ट कमिंग्स और डिफेक्ट्स। हमारे काम में तेरे हदूद से जो कुछ तजावत हो गया हो उसे माफ कर दे, हमारे कदम जमा दे और काफरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। आखिरकार अल्लाह ने उनको दुनिया का सवाब भी दिया और उससे बेहतर सवाब आखिरत का भी अता किया। अल्लाह को ऐसे ही नेक अमल लोग पसंद हैं। जज़ाकल्लाह खैर शाहिद भाई। तारिक सईद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम उन लोगों के इशारों पर चलोगे जिन्होंने कुफ्र की राह इख्तियार की है, तो वो तुमको उल्टा फेर ले जाएंगे और तुम नामुराद हो जाओगे, अनसक्सेसफुल, डिसअपॉइंटेड। उनकी बातें गलत हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह तुम्हारा हामी और मददगार है और वो बेहतरीन मदद करने वाला है। अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब हम मुनकरीन हक के दिलों में रोब बिठा देंगे, रोब, फियर, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ उनको खुदाई में शरीक ठहराया है, जिनके शरीक होने पर अल्लाह ने कोई सनद नाजल नहीं की। सनद, प्रूफ, अथॉरिटी, ऑर्डर। उनका आखिरी ठिकाना जहन्नुम है और बहुत ही बुरी है वो क़यामगाह जो उन जालिमों को नसीब होगी। अल्लाह ने ताईद और नुसरत का जो वादा तुमसे किया था वो तो उसने पूरा कर दिया। इब्तिदा में उसके हुक्म से तुम ही उनको कत्ल कर रहे थे, मगर जब तुमने कमजोरी दिखाई और अपने काम में बाहिम इख्तलाफ किया और जो ही कि वो चीज़ अल्लाह ने तुम्हें दिखाई जिसकी मोहब्बत में तुम गिरफ्तार थे, यानी माल गनीमत, तुम अपने सरदार के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर बैठे, इसलिए कि तुम में से कुछ लोग दुनिया के तालिब थे और कुछ आखिरत की ख्वाहिश रखते थे। तब अल्लाह ने तुम्हें काफरों के मुकाबले में पसपा कर दिया, पसपा, डिफीट, ताकि तुम्हारी आजमाइश करे, तुम्हारा ट्रायल टेस्ट करे। और हक ये है कि अल्लाह ने फिर भी तुम्हें माफ ही कर दिया, क्योंकि मोमनों पर अल्लाह बड़ी नजर इनायत रखता है, नजर इनायत। जी तारिक भाई। अच्छा, जी पहले आ चुका है ये वैसे नजर इनायत, इसको ठीक वैसे है, ही डिफाइन करते हैं जी। अच्छी बात। याद करो जब तुम भागे चले जा रहे थे, किसी की तरफ पलट कर देखने तक का होश तुम्हें ना था और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पीछे तुमको पुकार रहा था। उस वक्त तुम्हारी उस रविश का बदला अल्लाह ने तुम्हें ये दिया कि तुमको रंज पर रंज दिए, तुम्हें हर्ट किया, डिफीट दी और पनिश किया, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें ये सबक मिले कि जो कुछ तुम्हारे हाथ से जाए या जो मुसीबत तुम पर नाजल हो उस पर मलूल ना हो। अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से बाखबर है। उस गम के बाद फिर अल्लाह ने तुम में से कुछ लोगों पर ऐसी इत्मीनान की सी हालत तारी कर दी कि वो ऊँघने लगे, मगर एक दूसरा ग्रोह जिसके लिए सारी अहमियत बस अपनी ज़ात ही की थी, अल्लाह के मुतालिक तरह तरह के जाहलाना गुमान करने लगा, जो सरासर खिलाफ हक थे। जो लोग अब कहते हैं इस गुमान का काम के मतलब चला, बता दीजिए। गुमान यानी डाउट्स करने लगा अल्लाह के मुतालिक। जी जी, डाउट्स, जहलाना गुमान। ये लोग अब कहते हैं कि इस काम के चलाने में हमारा भी कोई हिस्सा है। इनसे कहो किसी का कोई हिस्सा नहीं, इस काम के सारे इख्तियारात अल्लाह के हाथ में हैं। दरअसल ये लोग अपने दिलों में जो बात छुपाए हुए हैं उसे तुम पर जाहिर नहीं करते। उनका असल मतलब ये है कि अगर क़यादत के इख्तियारात में हमारा कुछ हिस्सा होता तो यहाँ हम ना मारे जाते। इनसे कह दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिन लोगों की मौत लिखी हुई थी वो खुद ही अपनी कत्लगाहों की तरफ निकल आते। और ये मामला जो पेश आया ये तो इसके लिए था जो कुछ तुम्हारे सीनों में पोशीदा है, अल्लाह उसे आजमा ले
اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے، جو 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 امپیورٹی کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے، اسے چھانٹ دے، سارٹ آؤٹ کر دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے، ان کی اس لغزش، مسٹیک، بلنڈر کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو، جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثہ سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، سیڈنس، گریف سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے، زندہ کرنے والا، ریسٹور ٹو لائف، جلانے کا مطلب ہے ریسٹور ٹو لائف، اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں، اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ جزاک اللہ خیر طارق بھائی۔ جی محمد رفیق بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند ہو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔ تند خو کا مطلب ہوتا ہے فیوریس، اور سنگ دل کا مطلب ہوتا ہے مرسیلیس۔ جی، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو، اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بے درجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کی اذن سے تھا، وہ اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ وہ منافق کہ جب اس سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو تو کہنے لگے
اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ سے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بہن لڑنے گئے اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شادہ و فرخاں ہے۔ شادہ و فرحاں کا مطلب ہوتا ہے ویری ہیپی اور ویری ڈیلائٹڈ۔ جی آگے چلتے رہیں۔ اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز۔ آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خام خواہ ڈرا رہا تھا۔ لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ جزاک اللہ خیر رفیق بھائی۔ ڈاکٹر محبوب الحسن صاحب۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھے۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حال میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پہ چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں
وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلہ کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم رسولوں کو تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا ذکر تم کرتے ہو۔ پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے نبی اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہوں۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا، یہ تو محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلہ کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ وہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں سے خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو۔ یہاں کرتوتوں کا ترجمہ آپ دکھا رہے ہیں، تھوڑا سا فونٹ چھوٹا ہے، میں اس لیے نہیں پڑھا۔ اچھا، مس چیف سے جی، کننگنس جی، یعنی کرتوت سے مراد جو غلط کام ہے نا، مس جی۔ چیف یعنی مال پریکٹسز کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الوقت انہوں نے نہیں کیے۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر جی۔ سجاد حیدر بھائی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانی ہے۔ وہ پایا ہل گیا، سب اسے کر دو۔ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے۔ عبث کا مطلب پرپز لیس، unnecessary۔ بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو۔ ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، بس اے ہمارے آقا
ہم جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے ہمیں درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ درگزر کا مطلب forgiveness۔ خدا بندہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس، مطلب سیم کائنڈ ہو۔ لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ چلت پھرت کا مطلب ہے سٹائل آف موومنٹ۔ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے۔ پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ جائے قرار کا مطلب پلیس۔ برعکس کا مطلب ان کنٹراسٹ، برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے، ضیافت کا مطلب فیسٹ، ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلہ میں پامردی دکھاؤ۔ پامردی کا مطلب کریج، اسٹرینتھ۔ حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ جزاک اللہ خیر سجاد بھائی۔ ڈاکٹر سہیل اعظم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہاں پر ہم نے سورہ آل عمران مکمل کر لی ہے اور سورہ نساء اب شروع ہو رہی ہے باذن اللہ تعالیٰ۔ ڈاکٹر صاحب اسٹارٹ کیجیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرتے ہو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تم کو اندیشہ فیئر اینڈ ڈاؤٹ، اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2-2، 3-3، 4-4 سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان ایک سیکنڈ کے لیے ڈاکٹر صاحب میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے عورتوں کا یتیموں کے ساتھ، یہ اس حوالے سے ہے کہ جن خواتین کے شوہر جو ہے وہ شہید ہو چکے ہوں یا انتقال کر چکے ہوں اور ان کے ساتھ یتیم بچے ہوں، تو ان یتیم بچوں کی خبردگیری کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اور اس سے ایک جنرل حکم بھی نکلتا ہے یہاں سے۔ جی کنٹینیو کریں پلیز۔ جزاک اللہ خیر۔
یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں، بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ کرینِ ثواب ہے، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اس سے تم مزے سے کھا سکتے ہو، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے سے نہ کرو، نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، نادان اگنورنٹ یا اممیچور لوگ جنہیں کہتے ہیں، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو، بھلے مانس جنٹلمین۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کسی کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ جی آگے چلیں گے جی۔ پس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور ضرور جہنم کی بھٹکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ۔ بھڑکتی ہوئی آگ جھونکے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد حافظ الرحمان بھائی۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، اگر میت کی مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، اگر میت کی وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں فرقے کا 2/3 یعنی پراپرٹی آف پرسن دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد، جی آواز کلیئر ہے میری؟ جی اب بہتر ہے جی۔ اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کا 3واں حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو
पूरी कर दी जाए और कर्ज जो उस पर हो अदा कर दिया जाए। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से कौन बलिहाज़े नफा तुमसे करीब तर है। ये हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं और अल्लाह यकीनन सब हकीकतों से वाकिफ और सारी मसलहतों को जानने वाला है। और तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा हो उसका आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा अगर वो बे औलाद हों, अगर वो बे औलाद हों, वरना औलाद होने की सूरत में तिरके का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है, जबकि वसीयत जो उन्होंने की हो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो उन्होंने छोड़ा हो अदा कर दिया जाए, और वो तुम्हारे तिरका में से चौथाई की हकदार होंगी अगर तुम बे औलाद हो, वरना साहिब औलाद होने की सूरत में उनका हिस्सा 8वां होगा, बाद इसके कि जो वसीयत तुमने की वो पूरी कर दी जाए और जो कर्ज तुमने छोड़ा हो वो अदा कर दिया जाए। और अगर वो मर्द या औरत जिसकी मीरास तकसीम में तलब है बे औलाद भी हो और उसके माँ बाप भी जिंदा ना हो, मगर उसका एक भाई या एक बहन मौजूद हो, तो भाई और बहन हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा, और भाई बहन एक से ज्यादा हों तो कुल तुर्के का के 1/3 में वो सब शरीक होंगे, जबकि वसीयत जो की गई हो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो मैयत ने छोड़ा हो अदा कर दिया जाए, बशर्ते कि वो ज़र्र-रसान न हो। ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह दाना व बीना और नरम खू है। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, उसे अल्लाह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और उन बागों में वो हमेशा रहेगा। और यही बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा और उसकी मुकर्रर की हुई हदों से तजावज कर जाएगा, उसे अल्लाह आग में डालेगा जिसमें वो हमेशा रहेगा और उसके लिए रुस्वा कुन सजा है। जज़ाकल्लाह तुम खैर हफीज़ भाई, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह हम रमज़ान मुबारक के बाद विरासत के हवाले से जो यहाँ पर अहकामात आए हैं, एक तफसीली प्रोग्राम इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक के बाद करेंगे। तो जो यहाँ पर अगर कोई आप डिटेल चाहते होंगे तो वो उस वक्त आपको मिल जाएंगी। सैयद साजिद हुसैन भाई, आप आगे कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी की मुर्तकिब हों, उन पर अपने में से 4 आदमियों की गवाही लो, और अगर 4 आदमी गवाही दे दें तो इनको घरों में बंद रखो यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए, या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। और तुम में से जो इस फ़ेल का इर्तिकाब करें, उन दोनों को तकलीफ दो, फिर अगर वो तौबा करें और अपनी इस्लाह कर लें तो उन्हें छोड़ दो कि अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। एक सेकंड साजिद भाई, ये असल में इब्तदाई हुक्म है इस हवाले से। इसके बाद इसका डिटेल हुक्म जो है वो बाद में सूरह नूर में आया है, जिसमें ये जो कोड़ों की सज़ाएं हैं वो वहाँ पर डिफ़ाइन की गई हैं। जी साजिद भाई कंटिन्यू करें। हाँ, ये जान लो कि अल्लाह पर तौबा की कबूलियत का हक उन्हीं लोगों के लिए है जो नादानी की वजह से कोई बुरा फ़ेल कर गुजरते हैं और उसके बाद जल्दी ही तौबा कर लेते हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह अपनी नज़र इनायत से फिर मुतवज्जह हो जाता है, और अल्लाह सारी बातों की खबर रखने वाला और हकीम व दाना है। मगर तौबा उन लोगों के लिए नहीं है जो बुरे काम किए चले जाते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत का वक्त आ जाता है, उस वक्त वो कहता है, अब मैंने तौबा की। और इसी तरह तौबा उन लोगों के लिए भी नहीं है जो मरते दम तक काफिर रहें। ऐसे लोगों के लिए तो हमने दर्दनाक सज़ा तैयार कर रखी है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं है कि ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन बैठो, और ना ये हलाल है कि उन्हें तंग करके
उस महर का कुछ हिस्सा उड़ा लेने की कोशिश करो जो तुम उन्हें दे चुके हो। हाँ, अगर वो सरी बदचलनी की मुर्तकिब हों तो ज़रूर तुम्हें तंग करने का हक है। इनके साथ भले तरीके से ज़िंदगी बसर करो। अगर वो तुम्हें नापसंद हो तो हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद ना हो, मगर अल्लाह ने उसी में बहुत कुछ भलाई रख दी है। और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी ले आने का इरादा ही कर लो तो ख्वाह तुमने उसे ढेर सा माल ही क्यों ना दे दिया हो, उसमें से कुछ वापस न लेना। क्या तुम उसे बहुतान लगाकर और सरी जुल्म करके वापस लोगे? और आखिर तुम उसे किस तरह ले लोगे जबकि तुम एक दूसरे से लुत्फ अंदोज हो चुके हो और वो तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी हैं। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों उनसे हरगिज़ निकाह न करो, मगर जो पहले हो चुका सो हो चुका। दर हकीकत ये एक बेहयाई का फ़ैल है, नापसंदीदा है और बुरा चलन है। तुम पर हराम की गई हैं तुम्हारी माएँ, बेटियाँ, बहनें, फुप्पियाँ, खालाएँ, भतीजियाँ, भांजियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें, और तुम्हारी बीवियों की माएँ और तुम्हारी बीवियों की लड़कियाँ जिन्होंने तुम्हारी गोद में परवरिश पाई है। उन बीवियों की लड़कियाँ जिनसे तुम्हारा ताल्लुक ज़न व शो हो चुका हो, वरना अगर सिर्फ निकाह हुआ हो और ताल्लुक ज़न व शो ना हुआ हो तो उन्हें छोड़कर उनकी लड़कियों से निकाह कर लेने में तुम पर कोई मुआवजा नहीं है। और तुम्हारे इन बेटों की बीवियाँ जो तुम्हारे सल्ब से हों, और ये भी तुम पर हराम किया गया है कि एक निकाह में दो बहनों को जमा करो, मगर जो पहले हो गया सो हो गया। अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और वो औरतें भी तुम पर हराम हैं जो किसी दूसरे के निकाह में हों, अलबत्ता ऐसी औरतें इससे मुस्तस्ना हैं जो जंग में तुम्हारे हाथ आईं। ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजिम कर दी गई है। जज़ाकल्लाह खैर साजिद भाई, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि आज हमने ये चौथा सिपारा कुरान अज़ीम शान का मुकम्मल तर्जुमा इसका अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका पढ़ा है, और कोशिश हमने की कि थोड़ा बहुत जो मुश्किल अल्फाज खसूसियत के साथ हमारे नौजवानों के लिए आते हैं तो उसका थोड़ा बहुत उसका तर्जुमा जो है अंग्रेज़ी में या आसान उर्दू में जो है वो यहाँ पर आपके सामने ले आया जाए। यकीनन ये जितना होना चाहिए उतना काम तो नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी इसमें वक्त लगाया जा सकता है रोज़ाना की बुनियाद पर वो इसमें हम लगा देते हैं मायने तलाश करने में। तो आप ख़ुद भी अगर इसकी कोशिश करेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पे थोड़ा थोड़ा अपना मुताला जारी रखें और ख़ुद भी थोड़ा सा डिक्शनरी वगैरह यूज़ करके, ऑनलाइन डिक्शनरीज़ मौजूद हैं तो उनके ज़रिए से बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मतालिब वगैरह जो है वो मालूम हो जाते हैं। ये बहरहाल हमारी कोई मतलब ज़बान से जो ताल्लुक़ है उर्दू ज़बान से वो वक्त के साथ साथ कमज़ोर हुआ है, इसलिए इस तरफ बहरहाल हमें तवज्जो देनी होगी कि ख़ुद भी जो है कुछ ना कुछ मुताला रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम जारी रखें और अपने बच्चों को भी इस तरफ तवज्जो दिलाएं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो इस्लामी लिटरेचर बहुत बड़ी और बहुत अच्छा लिटरेचर उर्दू ज़ुबान के अंदर मौजूद है, इसलिए ज़ुबान का आना बड़ा ज़रूरी है। बच्चे चाहे अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ रहे हों और किसी भी कितने ही आला सतह पर वो पढ़ रहे हों, तो जिस तरह से दूसरी ज़बानें सिखाने का हम इंतज़ाम करते हैं उसी तरह से हमें उनको उर्दू ज़बान सिखाने का भी अरेंजमेंट करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान के साथ जुड़ा रखे और कुरान अज़ीम शान को पढ़ने की, समझने की और इस पर अमल करने की, इसकी दावत को फैलाने की और इसके पैगाम को दुनिया में अमलन कायम करने की जिद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल इंशाअल्लाह इसी वक्त दोबारा से मुलाकात होगी।